बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई कल, और जिसमें आर्मी चीफ़ ने एक वाज़ेह पैगाम दिया। आर्मी चीफ़ ने अपने पैगाम में कहा कि बड़ी मुश्किल से बड़ी कुर्बानियों के बाद मुल्क में अमन आया है, और मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोई भी कोशिश की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में आर्मी चीफ़ की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, आज इसको डिस्कस करेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कल चलती रही, जिसके बाद ट्वीट्स के ज़रिए ISPR से ये स्टेटमेंट आर्मी चीफ़ की आई। इसके साथ साथ स्टोरी शामिल करेंगे नवाज शरीफ के हवाले से। मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो कि मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने बरतानिया को एक ख़त लिखा है, और इस ख़त में उन्होंने कहा है कि बरतानवी हुकूमत से मदद दरकार है, मुआवनत दरकार है, इसलिए ताकि नवाज शरीफ को वापस लाया जा सके। और उन्होंने इस ख़त में जो है अदालत के रेफरेंसेस भी दिए हैं, अदालत के जो फ़ैसले हैं वो भी मुंसलिक किए हैं इससे, और बताया गया कि नवाज शरीफ ने मुल्क में करप्शन की है, इस वजह से पाकिस्तान हुकूमत उन्हें वापस लाना चाहती है, लिहाजा बरतानवी हुकूमत उनकी मदद करे। अभी तक हमारे ज़राए के मुताबिक इसका कोई जवाब बरतानवी हुकूमत की जानिब से नहीं आया है। 5 अक्टूबर को ये ख़त लिखा गया है, उसको आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। साथ साथ वज़ीर आज़म की उस स्टेटमेंट पे भी जिक्र करेंगे जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं इन्हें अब नहीं छोड़ूंगा। और जिस तरह से आपने वो क्लिप देखा, बड़ा वायरल क्लिप था, जिसमें मुंह पे हाथ फेर के वज़ीर आज़म ने कहा कि अब देखो नवाज शरीफ, मैं तुम्हें वतन वापस लाता हूं। तो ये क्या उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर भी खूब बोला, और उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं, मुझे जो है नैब की जानिब से ये इशारे मिल रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी। एक साफ़ी की जानिब से ट्वीट किया गया, उनको एंडोर्स किया गया इस तमाम मामले पर। वो क्या बात थी उस पर भी आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, स्टूडियो में मौजूद हैं। अख़ुंज़ादा चट्टान साहब, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, ज्वाइन करेंगे। स्काइप पे मुसर्रत जमशेद साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। आर्मी चीफ़ की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो हालात चल रहे हैं इस पर पहले डिस्कस करेंगे। आर्मी चीफ़ ने कहा है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा मुल्क में अदम इस्तेहकाम की अगर कोई कोशिशें की गई। अख़ुंज़ादा चट्टान साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, बड़े इंपॉर्टेंट वर्क पे आई है, स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये स्टेटमेंट खुशाइंद है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने इस मुल्क में अमन और अमान को लाने के लिए बहुत सारे कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे सियासतदानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारी सहाफ़ी बरादरी ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे कबाइली अमायदीन ने कुर्बानियाँ दी हैं। और हम देख रहे हैं कि दोबारा अमन और अमान की जो हालात है वो दोबारा से ख़राब हो रही है। लेकिन इस अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए हमने एक प्लान बनाया था जिसका नाम था नेशनल एक्शन प्लान। तो हम तो कब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हो रहा है, और नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद होना चाहिए। अगर नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल तौर पे हम अमल दरामद कराते हैं तो अमन और अमान के हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम नेशनल एक्शन प्लान जो हमने बनाया था अमन और अमान को बेहतर बनाने के लिए, और इस पे हम अमल दरामद नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है कि फिर हालात ठीक नहीं हो सकते। और हालात में अख़ुंज़ादा साहब, मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल या अदम इस्तेहकाम सिर्फ दहशत गर्दों की वजह से नहीं ख़राब। जिस तरह से मुल्क के हालात चल रहे हैं, एक पॉलिटिकल क्योस भी मौजूद है, जो सिचुएशन चल रही है इससे भी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। जो कराची में वाक़या हुआ इससे भी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता था। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ज़रा मैं आपसे इनका जवाब लेना चाह रहा हूँ। देखिए जी, जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो, इस मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकते, इसमें अमन और अमान का इस्तेहकाम नहीं आ सकते हैं। और अगर कोई चाहता है कि इस मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल भी बेहतर हो, अगर कोई चाहता है कि इस मुल्क में इक़्तिसादी हालात भी बेहतर हो, जो कि बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मुल्क है इसमें वसाइल की बुनियाद पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। समंदर यहाँ पे है, डेजर्ट यहाँ पे है, जंगलात यहाँ पे है, दुनिया की जो हिमालय है, पानचूटिया यहाँ पे है, सिर्फ मेरे इलाके से मार्बल, क्रोमाइट, ग्रेनाइट। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है कि हमने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसका नाम आईन है और दस्तूर है, इसमें हर इदारे की इख्तियारात का तयन है, इसमें हर इदारे के काम का तयन है।
جب تک ہم آئین پہ عمل درآمد نہیں کریں گے اور جس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں جس طرح کی سندھ میں ہوا تو پھر استحکام تو نہیں آ سکتا ہے. استحکام کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین کے اندر رہ کے اپنا کام کرے, جج اپنے کام کرے, جرنلسٹ اپنے کام کرے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آرمی چیف کی اس سٹیٹمنٹ کو, اور اسپیسیفکلی ملک میں جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک پولیٹیکل کیوس بھی کریٹ ہوا ہوا ہے. پی ڈی ایم مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا ہے, خصوصاً مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں جب ان کی جانب سے لازوال قربانیاں اس امن کے لیے کی گئیں اور عدم استحکام ملک میں پھیلے اور دشمن ملک ہم پر ہنسے, تو ایسی صورتحال مسلم لیگ نون کے لیے کتنی خطرناک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی اہم بات ہے آپ نے جیسا فرمایا کہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے ملک کو عدم استحکام سے دوچار نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا ملک اس وقت عدم استحکام کا شکار نہیں تھا جب یہاں سال بھر دھرنا ڈی چوک میں لگا رہا تھا اور یہ سارا تماشا پوری دنیا نے دیکھا تھا, پورے پاکستان میں تمام سٹک ہو گئی تھی چیزیں. سی پیک ہمارا جو چائنیز ٹیم آ رہی تھی وہ بھی منصوبہ پیچھے چلا گیا تھا کیونکہ ان حالات میں وہ بھی نہیں آ سکتے تھے. جس طریقے سے یہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے ہر ایک کو یرغمال بنایا ہوا تھا, اور جس طرح سے یہاں پہ دیکھا آپ سب نے, جرنلسٹ نے بھی دیکھا, عوام نے بھی دیکھا, اور آرمی کے افسران نے بھی دیکھا, اور چیف صاحب نے بھی دیکھا ہوگا. یقیناً بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے فوج کے خلاف کبھی کچھ نہیں کہا. وہ ان عوامل کے خلاف بات کرتے ہیں جنہوں نے الیکشن کو ہائی جیک کیا, جنہوں نے آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھایا, جنہوں نے ووٹ کے تقدس کو پامال کیا. اور وہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکشن 2018 یا اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوتے تھے, الیکشن شفاف طریقے سے ہونے چاہیے تاکہ کسی کو تحفظات نہ ہوں. 2018 میں پی ٹی آئی کو تحفظات تھے نہیں, وہ تو ہر سال نہیں, ہوتے ہیں. 2008 میں پی ٹی آئی کو نہیں تھے, 2008 میں ان کو تھے, 2013 میں تھے, پھر ہمیں 2018 میں ہوئے. آپ کے سامنے کی بات ہے, یہ تو ملک کی تاریخ ہے, ہر ہارنے والی جماعت نے تو بات یہ ہے ملک کے استحکام کے لیے سب سے پہلی کڑی یہ ہے کہ ملک میں امن کے ساتھ ساتھ جو الیکشن ہے وہ شفاف ہو, تاکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں انگلی اٹھانے کا وقت ہو. اور ایک اور بات ہے, جو واقعہ گزشتہ دنوں کراچی ہوا 2 روز پہلے, کیا ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا تھا کہ آئی جی کو یرغمال بنا کے رات کو 2 بجے اس پہ ایف آئی آر پہ سائن کروائی جائیں اور ہوٹل کے دروازے کو توڑ کے اندر جا کے کسی بیٹی بہن ماں کا تقدس باقی نہیں. اگر مریم نواز پر یہ بات ہو سکتی ہے یا صفدر صاحب پر ہو سکتی ہے تو میں سمجھتی ہوں پاکستان میں کسی عورت کی عزت کے تقدس محفوظ ہے. مسرت صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ انہوں نے بات کی کہ جو ڈی چوک پہ ہوا تھا اور جو آپ لوگوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا وہ بھی عدم استحکام تھا, اور اس سے بھی ملک کے حالات خراب ہوئے تھے. اس ٹائم بھی سی پیک کے حوالے سے بات کرنے آ رہے تھے, چائنیز نہیں آ سکے تھے. تو وہ تو آپ لوگوں کا بھی ماضی اس طرح کا موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے زیدی صاحب میں عرض کروں کہ واقعی ملک کی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ جس طرح سے مزار قائد کی توہین کی گئی, جس طرح سے ہلڑ بازی کی گئی, جس طرح سے وہاں پہ عام قبروں کا, عام مزارات کا بہت ہی ایک تقدس ہوتا ہے. اور اس کے لیے تو ایک لیجسلیشن اور ایک آئین موجود ہے. جس آئین کی پاسداری کی یہ بات کرتے ہیں تو ان کو وہ پڑھایا جائے, ان کو وہ بتایا جائے کہ آج ایک عام پاکستانی, آپ کے اسکالر, آپ مستنصر حسین طارق صاحب کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتنا نفیس کول کام شخص, اور آپ ان کا وہ لیٹر پڑھیں تو واقعی رونا بھی آتا ہے, رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ اب ہم مطلب اپنے اس ملک کے زندہ لوگوں کو نوچا, اس ملک کو نوچا, اب ملک کو بنانے والے کی قبروں پہ بھی اب ہم پہنچ گئے ہیں. تو اس کو کسی طور پر بھی ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے عوام جو 22 کروڑ ہے لوگ ہیں ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. یہ تو میں بات کر دوں جو انہوں نے حرکت کی. نہیں تو آپ لوگوں کی جانب سے پی ٹی آئی کی جانب سے بھی تو کی گئی تھی نا اس کی ویڈیو, اسی مزار پہ انہوں نے بھی ہلڑ بازی کی تھی, اسی مزار پہ ہوئی تھی. مسرت صاحبہ اسی مزار پہ ہوئی تھی, کہتے ہیں فوٹیج چلوا دیتے ہیں. جادی صاحب بہت بڑی گراؤنڈ ہے, باہر کوئی جو مرضی کرتا پھرے. مزار اور قبر کے اس طرح سے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا, نیور ایور. اچھا عمران خان صاحب موجود ہے ساتھ میں, وہ فوٹیج میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ابھی دکھا دیں. تو یہ جو میری بڑی ہے ان کو کہیں کہ میں ان کی بات میں بالکل نہیں بولی, ہم اپنی اپنی باری پہ اپنا موقف دیں, یہ بیچ میں لکمے نہ دیں. اچھا
दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखें ये जो पाकिस्तान डी रेलिंग मूवमेंट है उसका हमारे धरने से कोई लिंक नहीं बनता। वजह, हमने इदारों के खिलाफ फर्जासराई नहीं की थी, हमने मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं किया था। इमरान खान साहब अल्ताफ हुसैन 2 बन के लंदन से खिताब नहीं करते थे, वो एक सच्ची हक और सच की मूवमेंट थी। और जिसके हमने देखे 4 हलकों की बात की थी, इन्होंने वो नहीं खोले। इन्हें बताएं, इनसे पूछा जाए ये 2 सालों के बाद ऐसा क्या हो गया कि आप लंदन से बैठ के पाकिस्तान दुश्मन एजेंडा, पाकिस्तान दुश्मन नैरेटिव जो हिंदुस्तान, और जरा हिंदुस्तान के चैनल देखें, ये हाइब्रिड जो वॉर है पाकिस्तान के खिलाफ, उसके ये शेयर होल्डर बने पड़े हैं। इनको पता होना चाहिए कि आज इंडिया के चैनल्स में अल्ताफ हुसैन 2 के अलावा और कुछ नहीं है। इंडिया के न्यूज़पेपर्स में इनकी ये जो डीरेलिंग मूवमेंट है उनके अलावा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, और किस मौके पे, जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने जा रहा है, किस मौके पे, जब सी पैक अपने मंतकी मतलब मंतकी अपने सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। आई मीन कि वो आगे पाकिस्तान की आवाम को उससे फायदा रियल सेंस में जब पहुंचने वाला है, उसके बाद उस मौके पे जब आपके दुश्मन को आपकी कामयाबी एक आंख नहीं दिखा रही, तो आप उनके साथ मिलके, मैं एक सिर्फ बात करना चाहूंगी कि इस वक्त अगर किसी ने भी इस तरह की सियासत की आड़ में अपने मुल्क के इदारों को निशाना बनाने की कोशिश की, अपनी गंदी सियासत की नजर करने की कोशिश की, तो हम तो हैं ही खड़े, हम एक पेज पे हैं। लेकिन आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इनकी वो जो गद्दारी पे मबनी स्पीच थी, जो गद्दारी पे मबनी एजेंडा था, उसने अवाम को भी आज एक परचम के तले इकट्ठा कर दिया। और वो परचम है पाकिस्तान का परचम, और वो मिज़ार कायद की जो इन्होंने तौहीन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है ना, एक पंजाबी की बात है, बड़े वजन वाली बात है कि अल्लाह रब नी डांगा मारदा देंदा मत कवली। ये जो मेंटली रिटार्डेड शख्स है उसको तो कोई पूछे। और मैं एक सवाल उठाती हूँ, मॉडल टाउन के अंदर जो हमला हमारी बहनें थी, उनके मुंह के अंदर मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। अखुंज़ादा साहब, मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा एक्सट्रीम नैरेटिव है, कायदे-ए-आज़म से बड़ी शख्सियत है जी मरियम, कोई बड़ी शख्सियत अखुंज़ादा साहब, मुसरत बीवी, हम आपके पास आते हैं। अखुंज़ादा साहब, मुझे ये बताएं, एक बड़ा एक्सट्रीम नैरेटिव है मुस्लिम लीग नून का फौज को लेके, जो पीडीएम के जलसों में भी आया है और उसके हवाले से कंसर्न्स भी हैं। सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसर्न शो हो रहे हैं। जिस तरह के हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह से दुश्मन मुल्क हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहा है। न्यूज़ चैनल पे आपने भी देखा होगा कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि कराची में टेक ओवर हो गया, सिविल वॉर होने वाली है। तो क्या पीपल्स पार्टी उस एक्सट्रीम नैरेटिव को अडॉप्ट करती है? देखिए जी, एक तो आपने मुझे बहुत इम्तिहान में डाला है, 2 ख़वातीन के दरमियान बैठाया है। मैं समझता हूँ मुझे बोलने का बहुत कम मौका मिलेगा। दूसरी बात ये है कि भाई ये जो नैरेटिव है, अल्फाज अपनी जगह पे, क्योंकि किसने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये नैरेटिव मुस्लिम लीग का नहीं है, ये नैरेटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। यानी नवाज शरीफ की तकरीर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओन करती है, वो उन्हीं की तकरीर, वो जो बाजवा साहब के खिलाफ की गई थी, है नहीं करती हैं। हम तो कह रहे हैं ये हमारा नैरेटिव है। 50 साल से हम जदोजहद कर रहे हैं कि ये जो आईन है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें जिसकी जितने इख्तियारात है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। और दूसरा जो मुसरत चीमा साहिबा कह रही है कि कायदे-ए-आज़म का मज़ार, कायदे-ए-आज़म का मज़ार सियासत के लिए किसने इस्तेमाल किया? आप लोगों ने इस्तेमाल किया। तो सर आप लोगों ने पीपल्स पार्टी इस खेल के लिए, इस गंदी खेल के लिए कि पीडीएम के अखुंज़ादा साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी ने रोका क्यों नहीं? अगर कायदे-ए-आज़म के मिज़ार का एक्ट है, हुकूमत आपकी है, तो किसने मुकदमा दर्ज करवाना था, किसने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी? अगर खान साहब ने भी पहले आकर किया तो आप लोग कार्रवाई करते ताकि अगला मौका ही ना मिलता। अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुआ है तो क्यों ज़रूरत पड़ी कि रात के 3 बजे जाके वो गिरफ्तार कर रहे हैं और FIR कट रही है, उसी टाइम कट जानी चाहिए थी। ये तो हुकूमत का भी कुछ ख्याल है ना, हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारियां, उन्होंने भी कुछ करना है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं हम नाजरीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद डिस्कस करेंगे इसी इशू को, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वालों ने IG साहब को कहकर ये ज़बरदस्ती की छुट्टी का ड्रामा किया। इस पर बात करते हैं, क्या वाकई पीपल्स पार्टी ने सिंध पुलिस को फोर्स किया कि वो इस छुट्टियों पे जाएं?
ویلکم بیک ناظرین. اور اب بات کریں گے نواز شریف کے حوالے سے جو ایک خط لکھا گیا حکومت کی جانب سے برطانیہ کو, اور برطانیہ سے کہا گیا کہ وہاں کی حکومت تعاون کرے کیونکہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے, وہ ایک ملزم ہے, اور عدالت کے جو فیصلہ جاتے ہیں ان کے بھی حوالے دیے گئے ہیں اس خط میں. تو کیا حکومت کی کوششیں کسی کام آئیں گی؟ کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ مسرت جمشید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسرت صاحبہ, کیا اس میں اپڈیٹ ہے؟ کوئی ان کا جواب آیا ہے اور کتنی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بڑے شرم کا مقام ہے پوری پاکستان کے آئین اور قانون کے لیے کہ ایک وہ شخص جو بستر مرگ پہ تھا, جس کی ایسی بیماری تھی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی, اور پھر وہ شخص معجزاتی طور پر نہ صرف ٹھیک ہوا, اور ٹھیک ہونے کے بعد ایسا ٹھیک ہوا کہ وہ اپنے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن گیا. ایک طرف ان کی اپنی جان کو خطرہ تھا سیلف کریٹڈ ڈیزیز سے, اور پھر جو ہوا وہ اس قوم نے دیکھا, اور نہ صرف قوم نے دیکھا, ماشاءاللہ سے پوری دنیا نے دیکھا یہ تماشا جو انہوں نے لگایا. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور جو برطانیہ کی گورنمنٹ ہے اس میں مجرمان کی حوالگی کا ایک باقاعدہ قانون موجود ہے. اس قانون کے تحت ہمارے جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے انہوں نے, ہوم ڈپارٹمنٹ نے ان کو لیٹر لکھا ہے جو برٹن گورنمنٹ ہے, کہ یہ جو ایبسکانڈر ہے یہ جن بیسس پہ, جن شرائط پہ اس ملک کے کورٹس نے ان کو اجازت دی تھی, اینڈ دیٹ واز کنڈیشنل لیو آن ہیلتھ بیسس, اور ہیلتھ ایشو تو کہیں دور رہ گیا, پورے ملک کو ان کی طرف سے خطرہ لاحق ہے, جس طرح کی ہرزہ سرائی اداروں کے خلاف کر رہے ہیں, جس طرح سے یہ ملک دشمن ایجنڈا کو لے کے چل رہے ہیں اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کنٹری ٹو کنٹری چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ انڈیویجولز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, اور ہمارے اور برطانیہ کے جتنے اچھے تعلقات ہیں, ایک ہسٹری ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک کوئی بنانا ریپبلک تو ہے نہیں. تو آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ وہ جو ہمارا ہسٹری تو ہے, ہم تو اسحاق ڈار کو نہیں واپس لا سکے تھے. دیکھیں سارے ڈار, پورا خاندان جس میں سلمان شہباز ڈار, ان کا بچہ, سارے جو اس ملک کو لوٹ کے باہر محلوں میں یہ جس طرح سے اللہ تللے اس قوم کے جو ٹیکس کا پیسہ ہے ٹرکوں کی شکل میں, میں کہتی ہوں پورے بکسے, یہ جو کپڑے نہیں لے کے جاتے, یہ نوٹوں کے بھر کے ڈالرز کے لے کے جاتے ہیں. جب یہ ایئر ایمبولینس بھی صرف پیشنٹ کے لیے نہیں آئی تھی, یہاں سے یہ جو کچھ لے کے گئے ہیں وہ بھی ایک انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ واضح ہوگا. تو ہم ہر لیول پہ, ہر انٹرنیشنل فورم پہ ہم انشاءاللہ اپنا کیس لڑیں گے. یہ 22 کروڑ عوام کی ایک عزت نفس کا مقدمہ ہے, اور انشاءاللہ اللہ ہمیں. ویسے آپ کیا دیکھ رہی ہیں, مریم بی بی آنے والے دنوں میں گرفتار ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں مریم, یہ فیصلہ تو نیب کریں گے اور اس ملک کے ادارے کریں گے, اور اگر مریم کوئی اس طرح کا چھوٹا کارنامہ کر دیتی ہے, جیسے انہوں نے ماشاءاللہ پتھر پھینکے, جیسے ماشاءاللہ کارنامے کر رہے ہیں ان کے شوہر نامدار, ویسے ان کے تو میرا خیال ہے کہ ان کا سیریس لیول کا چیک اپ ہونا چاہیے. وہ ہمیشہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں. آپ نے وہ سنا تھا ایک دفعہ انہوں نے اسمبلی سے نکلتے ہوئے پتہ نہیں پاک آرمی کے بارے میں کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے دی تھی, پھر انہوں نے یہ اچانک یہ ٹو پلیز اپنے ان لاز کو اور اپنی بیگم صاحبہ کو, یہ بہت انوکھی قسم کی کر دیتے ہیں. مسرت صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مریم بی بی کا چیک اپ ہونا چاہیے. نہیں, مریم کا تو ہونا ہی چاہیے, پھر ان کا بھی چیک اپ ہونا چاہیے. اگر یہ بات کہہ رہی ہیں یہ جو کیسا چیک اپ؟ یہ کہہ رہی ہے نا کہ مینٹلی چیک اپ ہونا چاہیے. تو آپ کی تو پوری جماعت کا چیک اپ ہونا چاہیے. اپنے لیڈر کا تو پہلے چیک اپ کرا لیں, ہمارے بھی پھر کرا لیجئے گا. وہ جو بیمار تھے ان کی پہلے شبلی فراز صاحب کو ہونا چاہیے, جو اتنے بدحواس ہو چکے ہیں, ان کے پاس اور کوئی ایشو نہیں سوائے اس کے کہ مریم میک اپ کر رہی ہے, بے نظیر بن رہی ہے, پریس کانفرنس میں یہ کپڑے پہن رہی ہے, اس طرح یہ کیا باتیں کرتے ہیں, کس باپ کے یہ بیٹے ہیں, کیا ان کا والد تھا احمد فراز صاحب, اور کیا یہ بچہ باتیں کرتا ہے. مجھے تو ان کی سوچ پہ حیرت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, اس کا مطلب ہے یہ ذہنی طور پہ سمجھ گئے ہیں کہ مریم ایک بہت بڑی قائد ہے, ایک بہت بڑی لیڈر ہے پاکستان کے عوام کے لیے. پی ڈی ایم کے جلسے دیکھ دیکھ کے حواس باختہ ہو چکے ہیں, مت ان کی ماری جا چکی ہے. پی ایم سے لے کے جتنے ان کے ایڈوائزر ہیں, جتنے ترجمان ہیں, جتنے منسٹر ہیں, وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. جب یہ جلسے کریں تو کوئی کرونا نہیں. لیاقت باغ میں انہوں نے جلسہ کیا, کوئی ماسک نہیں, کچھ نہیں. وہ آئی جی نوٹیفیکیشن دینے, آدھے سے زیادہ لیاقت باغ خالی تھا. یہ 1 ہفتے کی بات ہے, پچھلے ہفتے. اس کے بعد جب راولپنڈی میں مسلم لیگ نون نے احتجاجی مظاہرہ کیا تو سب اخبارات اور سب منسٹر کہہ رہے یہ جی ماسک نہیں پہنے, یہ نہیں. گجرانوالے کا جلسہ تھا, اس کو دیکھ کے مسرت صاحبہ کی بات سن لیتے ہیں نا. ان کی میں سن چکی ہوں 10 منٹ پہلے.
آپ نے مجھے انہی کی بات سنائی ہے. اب میں کچھ بول لوں کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے کہ صفدر صاحب کا معائنہ کرائیں, فلاں کا کرائیں, کہ کسی کا نہ کرائیں, پی ایم کا کروا لیں, اور ساتھ ان کے جتنے ترجمان ہیں ان کا کروا لیں. چٹان صاحب کی طرف چلے جاتے. چٹان صاحب جس طرح آپ نے پہلے بتایا, میں خود بھی بیچ میں پھنس گیا ہوں, تو بات یہ ہے آپ کی کہ طرف صفدر صاحب پارلیمنٹ کے 3 مرتبہ ممبر رہے ہیں. اور ایک بات ہے, اگر نعرہ انہوں نے لگایا قائد اعظم کے جا کے مزار پہ, انہوں نے کہا کیا ہے, ووٹ کو عزت دو, تو جس شخص نے پاکستان کو بنایا وہاں پہ ایکٹ ہے, وہاں پہ ایکٹ ہے, وہاں پہ نعرے نہیں تھے کہ غلط بات نہیں, میں غلط بات نہیں کرنے دوں گا. اگر ایکٹ ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے وہ ایکٹ کیا تھا, اس وقت دفن تھا جس وقت وہ تو مسلم لیگ نون کرا دیتے مقدمہ, آپ لوگوں کی حکومت تھی, کرا دیتے, وفاق سے کہہ کے کرا دیتے, سندھ حکومت کو کہہ کے کرا دیتے. سندھ حکومت وہاں موجود ہے, تو مسلم لیگ کسی کے ادارے میں, کسی گورنمنٹ میں, کسی کے صوبے میں داخلہ نہیں کرتی. یہ وہ باتیں نہ کریں جو یہ خود اپنے دور میں کرتے چلے آئے ہیں. حملہ انہوں نے کیا, پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی انہوں نے کی, لاٹھیاں کی, ہاؤس کے آگے مظاہرہ انہوں نے کیا. یہ کیا کرتے تھے وہ اخنزادہ صاحب کہہ رہے ہیں, وہ بھی گیسٹ لینا. جب چلے گئے تو ان کے پاس خالی کرسی کا پیچھے رہ گئی. اخنزادہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ حکومت کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں نواز شریف صاحب کو باہر لانے واپس لانے کے لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے کہ اب میں پروڈکشن آرڈرز بھی نہیں جاری کروں گا, مطلب جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ایک ریلیف دیتا تھا میں نے, اب وہ بھی نہیں جاری ہوں گے, تو اس تمام صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے بات تو یہ کہ پاکستان کے سیاستدانوں پہ جو کیسز ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی کیسز ہے, اور کوئی بھی ملک پاکستان کے انٹرنل سیاست میں انٹری نہیں لینا چاہتے ہیں. کیا انہوں نے ساگڈار کو لایا, کیا انہوں نے مشرف کو لایا جو نواز شریف صاحب کو لے آئیں گے, اور اگر لانا تھا تو بھیجا کس نے ہے؟ کیا یہ عمران نیازی نہیں تھا کیبنٹ کو یہ تسلی نہیں دے رہا تھا کہ میں نے شوکت خانم کا اپنا ڈاکٹر اس میں بٹھایا ہے اور میں بالکل تسلی سے ہوں کہ یہ سارا سب کچھ ٹھیک ہے؟ بھیجا تو ان نے ہے, لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنا انجام نظر آنے لگا. یہ عوام جو 2 جلسے ہو گئی, یہ 2 جلسوں کے بعد ان لوگوں کو اپنا انجام نظر آنے والا ہے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے, ہمارا کیا ہوگا. یہ سارے آواز فاختہ ہو گئے ہیں اور آؤٹ پٹنگ باتیں بھی کرتے ہیں اور کام بھی اس طرح کرتے ہیں. کیا ٹائیگر فورس کو جو وزیر اعظم نے تقریر کیا تھا, کیا وہ وزیر اعظم کا تقریر تھا؟ اس طرح کا تقریر تو کوئی گٹی سے گٹ یا یوتیا بھی نہیں کریں گے. بھائی اگر آپ سلیکٹ ہوا ہے یا الیکٹ ہوا ہے, لیکن ہے تو آپ وزیر اعظم کے آپ اس میں. ابھی جو پنجاب کا غصہ جو تقریر کیا تھا نواز شریف صاحب نے پنجاب میں, اس کا غصہ جو سندھ کی دھرتی پہ نکال دیا گیا, کیا اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں؟ کیا آپ کسی کرمنل کو لا کے اور اس کے ذریعے آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ مقدمہ غداری کا درج کرائے, پھر دوسرا کرمنل کو لا کے اور اس پہ کیپٹن صفدر پہ مقدمہ درج کرائے؟ اگر جناح صاحب کے مزار میں نعرے لگائی تو کیا ہوا؟ یا یہ کوئی توہین ہے؟ ہم سال میں 2 بار جاتے ہیں گڑی خدا بخش. اخنزادہ صاحب آپ قانون سمجھتے ہیں, آپ ماشاءاللہ سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں, آپ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, آپ ابھی سے نہیں ہیں, کافی پہلے سے ہیں. بات یہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ کو بھی میں نے اس لیے بیچ میں روکا تھا بات کرنے سے کہ سر ایک ایکٹ موجود ہے, وہ ایکٹ یہ ہے کہ قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. جب یہ قانون موجود ہے تو ہمیں اس قانون کو فالو کرنا چاہیے. اسی آئین اور قانون کی خاطر آپ جنگ لڑ رہے ہیں نا, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ اپنے ہم ایک بات میرا ایک بات سنیے زیدی صاحب. جی ہم سال میں 2 بار جاتے ہیں شہید محترمہ کے مزار پہ اور شہید ذوالفقار علی صاحب مزار کے, وہاں پہ ہم نعرے لگاتے ہیں, تو کیا خدا نخواستہ یہ ہم اپنے لیڈران کا توہین کرتے ہیں؟ دیکھیں اولیاء کی جو مزار ہے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں, وہاں پہ سر آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ میں نے تو آئین کو دیکھ کے چلنا ہے نا, ملک کا قانون کیا کہتا ہے, ایکٹ کیا کہتا ہے, میں نے تو وہ بات کرنی ہے یہاں پہ بیٹھ کے. میں اپنے آربٹ سے یا ایمبٹ سے باہر نہیں جا سکتا. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ڈیبیٹ کرتے ہیں اس پہ.
جی ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے, ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. ایک ایشو ڈسکس کرنا ہے. شاہد کاکان عباسی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کراچی میں, وزیر اعظم نے اس پر ایک بیان تک نہیں دیا, ایک سٹیٹمنٹ نہیں دی, جبکہ آرمی چیف نے اس کا نوٹس لے لیا. مسرت جمشید صاحبہ سے جانیں گے, وزیر اعظم نے اس تمام معاملے پہ ویسے ایک بیان بھی نہیں دیا ہے, تو کس طرح سے وزیر اعظم اس تمام معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو زیدی صاحب, پہلے جب میں بات کر رہی تھی میں کسی کی بھی بات کے بیچ میں نہیں بولتی, تو ذرا بڑی ہے ان کو سمجھائیں کہ جب میری بات کمپلیٹ ہو جائے تو اپنا پوائنٹ آف ویو دے لیں. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے تو اپن بھائی نے جو بات کی میں اس کا جواب دے کے میں آپ کے اس سوال کا جواب دیتی ہوں. دیکھیں, پرائم منسٹر صاحب نے بڑی ذمہ دارانہ سپیچ کی. انہوں نے کوئی ایک لفظ کسی کے بارے میں ایسا نہیں بولا جس پہ ہمیں شرمندگی کا یا ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. بہرحال بلاول کی سپیچ پہ لوگوں نے جس طرح سے بھی اس کے اوپر ریاکشن دیا, اس کو میں ان کو یاد دلاتی چلوں کہ بلاول صاحب نے بالکل وہی زبان استعمال کی جو ان کی والدہ کے لیے استعمال کی جاتی تھی, اور انہوں نے ایک کسی شخص خاتون اول کو جن القابات سے نوازا وہ بھول گئے. ان کو تو 100 دفعہ سوچنا چاہیے بات کرنے سے پہلے, بیکاز ان کی والدہ نے یہ سب کچھ سہا, یہ سب کچھ برداشت کیا. آپ کو پتا ہے کہ جب وہ یلو کلر کے کپڑے پہنتی تھی تو یہ پی ایم ایل این ان کو کیا القابات سے نوازتے تھے پارلیمنٹ کے اندر, اور جب اس الیکشن کیمپین کے اندر جو نواز شریف نے ان کے لیے زبان استعمال کی اور جس طرح سے ہیلی کاپٹر سے ان کی تصویریں پھینکی گئی, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, ہم نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی. ہاں, انہوں نے مریم کو صرف, جیسے مجھے کوئی کہے کہ آپ والدہ ہیں 2 بچوں کی, تو یہ کوئی برائی تو نہیں ہے. خاتون کے لیے تو ماں ہونا, نانی ہونا ایک کمپلیمنٹ ہی ہوتا ہے, اور یہ کیوں اتنا مائنڈ کری. انہوں نے حرام کے پلنے والے پیسے کا مائنڈ نہیں کیا مریم نے, نانی ہونے کا اس نے بہت زیادہ شدید مائنڈ کر لیا. تو ان کو بھی اپنے لیڈرشپ کی سپیچز کا ایک ایک لفظ یاد کر کے دوسروں کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. ان کا حال ہوا ہے کہ جو جج صاحب کی کورٹ میں کوئی لوگ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جج صاحب انہوں نے مجھے 2 مکے مارے, تو پتہ یہ چلا کہ جی جب پتہ چلا کہ پہلا مکہ کس نے مارا تھا, تو وہ ان کو یاد رکھنا چاہیے. جس طرح کی یہ بات کریں گے وہ پلٹ کے آئے گی, اگر پرائم منسٹر صاحب سے نہیں آئے گی تو ان کے ورکر سے. مسرت صاحبہ آخری سیگمنٹ ہے, ٹائم بہت کم ہے, تو اس پہ سوال کب پہ بھی آ جائیں. جی, دوسری بات یہ کہ بالکل ایک میں بات اور کہ غلطی ہو گئی تھی, جس طرح سے بھی جو بھی ڈاکٹرز کا پینل تھا اس غلطی کو ہم ہی سدھاریں گے, اور اس ابسکونڈر, چور, ڈاکو, لٹیرے اور اس ملک کے سب سے بڑے غدار اور دشمن کو واپس چلیں ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے مانا کہ غلطی ہوئی تھی. اچھا, اگلی جو بات جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم تو اپنی ہر غلطی کو مانتے ہیں. اچھا, اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں انہوں نے جس طرح سے یہ گھناؤنا کھیل میں تو کہوں گی کھیلا کہ اداروں کے خلاف جس طرح سے اپلیکیشنز اور ریئیکشن آیا, وہ بھی اتنے لمبے پاز کے بعد, جس طرح سے مریم کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش کر پھر اچانک سے نہ صرف مریم جاگی, ان کے ابا محترم بھی بیماری سے اٹھ کے ہٹے کٹے ہو کے پاکستان کے لیے خطرہ بن گئے. دیکھیں انہوں نے ایڈریس کیا جان بوجھ کے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے آرمی چیف صاحب کو, اور انہوں نے انتہائی زیرک انداز سے انہوں نے ان کے اس ایڈریس کو نہ صرف انہوں نے نوٹس لیا بلکہ انہوں نے ان سے بات بھی کر لی. اب انڈر انویسٹیگیشن ہے, تحقیق کے بعد چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کس طرح سے. اچھا ٹھیک ہو گیا میڈم, اب یہ کراچی کے واقعے پہ مسلم لیگ نون مطمئن ہے, اب جو کچھ بھی ہو گیا ہے مسلم لیگ نون اس سے سیٹسفائی ہے, آرمی چیف نے بھی نوٹس لے لیا. دیکھیں, جب بلاول بھٹو نے یہ پریس کانفرنس میں ہر چیز کر کے اس کی بھرپور مذمت کی, یہ ایک بھونڈی کوشش تھی پی ڈی ایم کے اندر رفٹ پیدا کرنے کے لیے یہ واقعہ ہوا. آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ تمام جو کچھ ہوا ہے اب اس سے مطمئن بھی ہو گئے, جو آرمی چیف نے بھی نوٹس لے لیا, معاملات بہتر ہو جائیں. دیکھیں, آئی جی سے لے کے اے ایس آئی تک تو بہت کم ٹائم رہ گیا چھٹی پہ جانے کے لیے انہوں نے درخواستیں دی. اخونزادہ صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ فواد چودھری نے کہا کہ آپ لوگوں نے آئی جیز کو کہا تھا کہ آپ چھٹی پر جائیں, کیا آپ لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا تھا؟ اور اب 48 گھنٹوں کے بعد ان کو یاد آ گیا کہ ہم اپنے صوبے کے آئی جی کو کیوں کہیں کہ آپ سب لوگ چھٹی پہ جائے, اگر سندھ میں امن و امان کی مسئلہ بن جاتا ہے تو اس میں نقصان کیا کس کا ہے؟ اس میں نقصان سندھ کے عوام کا ہے, اس میں نقصان سندھ کے گورنمنٹ کا ہے. لیکن کوئی بھی باعزت شہری یا باعزت آفیسر ایسے ماحول میں ٹھیک ہو گیا, آپ نے کہا کہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے سربراہ کو اغوا کر کے, اور بالکل صحیح ہو گیا سر, وہ باتیں ساری ہو چکی ہیں, آپ کی بات بھی آ گئی ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں کہا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.